सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शुएब और आज 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक छोटी सी महफ़िल सजाने का मौका मुझे मिला है। कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी। आया ना होगा इस तरह हुस्न शबाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्न शबाब रेत पर, गुलशने फ़ातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका क़तराए आप के बग़ैर इतने गुलाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। शेर सुनने में सादा सा है, लेकिन जो अल्फाज अदा कर दिए गए हैं वो बेमिसाल हैं। इमाम हुसैन की तालीमात, उनकी कुर्बानी और फ़लसफ़ा हयात, वाकई कोई भी इंसान इस बारे में थोड़ा सा पढ़ें, मुताला करें तो यकीन करें इसका ताल्लुक़ किसी भी कौम, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन का इश्क ही कुछ ऐसा है, खानवादा रसूल ऐसी हस्ती जिन्होंने दीन बचाने के लिए जान की कुर्बानी दे दी। ये बात समझने की वाक़या करबला और दरअसल हमें तोड़ता नहीं है, हमें जोड़ता है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि वाक़या करबला ने हमें तोड़ा नहीं है, वो हमें जोड़ता है। इमाम हुसैन ने शहादत इसलिए नोश की कि वो लोगों को आपस में जोड़ सकें। फिर ऐसा क्या है, हम टूटे हुए क्यों हैं, हम क्यों बिखरे हुए हैं? वैसे तो हमारी औकात नहीं है कि हम इतनी बड़ी हस्ती से मुतालिक लबकशाई कर सकें, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि आज की इस नशिस्त की मेज़बानी के लिए मुंतखब मुझे किया गया है। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बाइसे फ़ख्र कोई बात नहीं है। वैसे तो हम लाइल्म हैं, लेकिन आज मैं ये महफ़िल में एक कम इल्म इंसान के तौर पे वाक़या करबला और उससे मिलने वाले सबक को समझने की कोशिश करूँगी। मेरी कोशिश होगी कि उन मिसकंसेप्शंस को दूर किया जा सके जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा को तकसीम किए हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर सैयदा सरवत अस्करी साहिबा और अलामा सैयद अब्बास जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपा और मौलाना साहब आपका, आप लोग तशरीफ़ लाए। जैसे कि हम सब जानते हैं, आपा और मौलाना साहब, आप दोनों से इस चीज़ का आगाज़ करूँगी कि अहले बैत ने अपनी जानों के नजराने इसलिए पेश किए ताकि हम बहसल कौम एक हो सकें, हम आपस में जुड़ सकें, हम टूटे ना। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हम बिखर चुके हैं, हम आपस में टूट चुके हैं, हम एक दूसरे से इतना दूर हैं। आप कहीं की भी मिसाल ले लें, चाहे कश्मीर हो या आप फ़लस्तीन की बात कर लें या किसी भी फ़िरके की बात कर लें, हम बटे हुए क्यों हैं? मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी पहले अस्करी साहिबा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि हुसैनियत एक तर्ज़ फ़िक्र का नाम है, हुसैनियत एक जादा फ़िक्र का नाम है। और जब हम हुसैनियत के रास्ते पर गामज़न होते हैं तो दर हकीकत इमाम आली मकाम की शख्सियत हम सबको समेट देती है। जैसे एक बिखरी हुई तस्बीह के दाने हुआ करते हैं या एक माला के मोती हुआ करते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर आया वो सिमट गया, वो यकजा हो गया। आज हम देखते हैं कि हुसैनियत के दर पर बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो दर हुसैनियत पर एक नज़र आते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कल मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रही थी, हिंदुस्तान
ایران کے کسی شہر میں جلوس گزر رہا تھا اور ہمارے کوئی ہندو بھائی جو مذہبی ہندو سے تعلق رکھتے ہیں وہ اہل جلوس کے اوپر پھول برسا رہے تھے. تو یہ اتنا خوبصورت ایک منظر تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو آج میں دیکھتی ہوں کہ در حسینیت پر سب موجود ہیں اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، رنگ و ملت کی کوئی تفریق نہیں ہے. اب بات صرف اتنی ہے کہ انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے اور اپنے ضمیر کی آواز کو سننا ہے، اس لیے کہ فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا اور حر نہیں بنتا اگر تو حر ملا ہو جائے گا. تو اب حر کے راستے کو اپنانے کے لیے ہم کو در حسینیت پر آنا پڑے گا، ہم کو حق کی بات کرنی پڑے گی، ہم کو ظلم کے خلاف بولنا پڑے گا، مظلوم کا ساتھ دینا پڑے گا. کیونکہ امام علی مقام کا واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ ظالم کے خلاف ہے. ظالم کسی بھی دور میں ہو سکتا ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. یعنی ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ حق اور باطل کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اب بحیثیت تاریخ کے عام قاری کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے. ہمیں زیادہ حق کو استعمال کرنا ہے یا ہمیں باطل طاغوتی قوتوں کی جانب جانا ہے. تو اگر ہم حق کی جانب رہیں گے تو ہم سب سمٹے ہوئے رہیں گے، اگر ہم حق کے راستے پہ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یک زبان رہیں گے، اگر ہم حق کے راستے پہ رہیں گے تو ہم تسبیح کی موتیوں کی مانند ہوں گے، تسبیح کے دانوں کی مانند ہوں گے، یک زبان ہوں گے، یکجا ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے. لیکن اپنے اندر کی آواز کو سننا پڑے گا. بالکل بے شک. مولانا صاحب آپ کیا کہنا پسند کریں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ ثروت عسکری صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے اس سوال کا جواب دینے کی بہت اچھی کوشش کی اور کافی اچھے جواب دیے، اور آپ کے سوال کو انہوں نے اپنے جواب میں کافی حد تک جو تشنگی تھی وہ دور کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ محترمہ نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن نے بھی آواز دی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کی اختیار کرنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. لیکن جب ہم نے تمہیں دکھا دیا کہ یہ طاغوت کا راستہ ہے اور یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، جب سب کچھ تمہیں پہچان کروا دی، اس کے باوجود اگر تم حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے جہنم بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم نے حق کی پہچان بھی کروا دی، ہدایت کا راستہ بھی پہچان کروا دیا. اب آپ اگر کربلا کے میدان میں آ جائیں اور کربلا کے میدان میں دونوں مناظر اگر آپ شمار کریں، ایک طرف 72 نفوس ہیں، ایک طرف ایک روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جہاں جب یہ آئے تھے کربلا میں 2 محرم کو تو نہر کے کنارے خیمے نصب کیے گئے تھے. ایک طرف وہ لوگوں کے جب وہ کربلا میں وارد ہوئے تو انہوں نے خیموں کو وہاں سے ہٹا کر اور انہیں دور کر دیا. تو جب وہ لشکر جسے دور کر دیا گیا، وہ کاروان، لشکر کیا کہوں، کاروان جس میں 72 نفوس ہیں، چند خواتین ہیں اور چند بچے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، تو ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو 72 نفوس ہیں، جو آل رسول ہیں، کہ جو حق پر ہیں، نہ ان میں کوئی شرابی ہے، نہ ان میں کوئی معاذ اللہ زانی ہے، نہ ان میں کوئی گناہ کرنے والا ہے، نہ ان میں کوئی بد کردار ہے. اور ایک طرف وہ لشکر ہے کہ جو نہر پہ قبضہ کر چکا ہے اور اس نے اب نہر سے پانی پینے کو بند کر دیا ہے کہ یہ سامنے لشکر والے یہ یہاں سے ان کے بچے بھی پانی نہ پی سکیں. اب یہ بتائیے کہ ظلم کہاں ہے اور مظلومیت کہاں ہے؟ اب یہ بتائیے کہ اسلام کہاں ہے اور غیر اسلام کہاں ہے؟ کہاں اسلام والے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم بچوں پر، عورتوں پر ظلم کریں یا ان پر پانی بند کر دیں یا ان پر کھانا وغیرہ، آب و غذا جو بھی کچھ ہے وہ ہم اس پر بند کر دیں؟ کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ یقیناً اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. تو کربلا میں ہی 2 ہمیں مناظر نظر آ گئے. ایک طرف وہ جو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، ایک طرف وہ کہ جو اسلام پر عمل کرنے نہ والے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں. دیکھیں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ کسی جرمن اسکالر نے لکھی ہو، چاہے وہ امریکن لکھی ہو یا برٹش اسکالر نے لکھی ہو یا ہندو نے لکھی ہو. ٹھیک ہے،
سب یہی کہیں گے کہ کربلا کے اندر باطل پہ یزیدیت تھی اور حق پہ حسینیت تھی. سب نے حسین کو حق پر کہا ہے اور یزید کو باطل پر کہا ہے. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا شروع میں کہ ہم آخر متحد کیوں نہیں ہو سکے ہیں, ہم بٹے ہوئے ہیں, ہم بکھرے ہوئے ہیں, بٹے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حق کو اختیار کرنے میں اپنے جو کہنا چاہیے مفاد ہے نا اس کو ترجیح دی ہے. ہم حق کو اختیار کرنے میں حق کو ترجیح نہیں دیتے, اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. جب ہم سب لوگ اپنے مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے اور صرف حق کو ترجیح دیں گے, یعنی الہیت کو ترجیح دیں گے, اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دیں گے, یقیناً اس وقت ہمارے ہاتھوں میں حق کا دامن ہوگا. بکھرنے کی وجہ اپنے ذاتی مفادات ہیں, کیونکہ ہم مفاد پرست ہو گئے ہیں. ہم مفاد پرست ہو گئے ہیں حق کو اختیار کرنے کے معاملے میں. اور اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم خوف کھاتے ہیں حق کی بات کرنے سے. حق کی بات کرنے سے خوف اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے معاشرتی مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا, یا ہمیں سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, ایک مشہور عالم دین ہے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ شاید آن لائن جا رہا ہے اور یہ لائیو جا رہا ہے غالباً, تو میں اس لیے ان کا نام نہیں لوں گا. یعنی جب انہوں نے فقط اتنا سنیں کہ انہوں نے جب علی کی مولایت والی روایت بیان کی تو ان کے لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے باہر نکال دیا کہ آپ ہمارے نہیں ہو, آپ ہمارے نہیں ہو. حالانکہ ساری زندگی وہ وہیں رہے, لیکن جب علی کی مولایت والی حدیث پڑھی کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور ہم نے علی کی مولایت کے ہونے کے باوجود اہل بیت کو وہ مقام نہیں دیا جس ہم نے, یعنی ان لوگوں نے کہ جس کے وہ مستحق تھے, ہم نے ان کو وہ مقام دیا جن کے وہ اہل نہیں تھے, لیکن اہل بیت کو وہ مقام نہیں دیا کہ جن کے وہ اہل تھے, جن کے وہ لائق ہیں. تو ان کے لوگوں نے ان کو اپنی کمیونٹی کہوں, یا میں مسلک نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, جان بوجھ کے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میں خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, تو ان کے لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ جو سارے زندگی وہاں تبلیغات کرتا رہا, خطبات دیتا رہا, اب وہ ایک ایسے انسان کی طرح ہو گیا ہے کہ نہ اپنے لوگ اپنا کہنے کو تیار ہیں. مولانا صاحب بہت بالکل صحیح. یہ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. میں یہاں پہ اختلاف کی بات نہیں کرنا چاہ رہے, ہم یہاں بات کریں اتحاد کی کہ ہم اتحاد کیسے لا سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سولوشن کی طرف جائیں. آپ دیکھیں, ہم جو اختلافات ہیں انہی کو تو ہمیں دور کرنا ہے, کہ اختلافات ہیں ہی. اتحاد لانے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لالچ کو, اپنی طمع کو, اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے نا پس پش ڈالنے کے بعد آپ فقط دین کو دیکھیں, الہیت کو دیکھیں. اگر اللہ کے بندے بنیں گے تو اس تمام خوف سے آزاد ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کربلا میں امام حسین تھے, کربلا میں یزیدی لشکر تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اور یزیدی لشکر کہہ رہا تھا اور بھیجو اور بھیجو اور بھیجو. امام حسین نے شب عاشور چراغ گل کر کے کہا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. فرق دیکھا آپ نے, جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. تو جو اہل حق تھے, حق کا ساتھ دینا چاہتے تھے, وہ تو امام کے کاروان میں موجود رہے. حتیٰ کہ جس سے کہ محترمہ ثروت عسکری صاحبہ نے فرمایا کہ حر کہاں تھا, گھیر کر لانے والا حر تھا, گھیر کر لانے والا کربلا میں حر تھا. اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ عرب کے کلچر میں, عرب کی ثقافت میں اگر کسی کی ماں کو کہہ دیا جاتا تھا تو وہ بہت برا مانتا تھا, اور اس بات پر جنگیں بھی ہو سکتی تھیں. لیکن جب حر نے مولا امام حسین کے گھوڑے کی لجام پر جب ہاتھ ڈالا ہے تو مولا نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو اب اس وقت تو حر کو بگڑ کر اور لڑنا چاہیے تھا بہت زیادہ, لیکن حر نے کہا کہ مولا آپ کی والدہ تو وہ ہیں کہ جو اتنی پاک و پاکیزہ ہیں کہ جن پر میں درود کے علاوہ کچھ بھیج ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ لگائیے, حر جانتا ہے کہ یہ کون ہیں, حر جانتا ہے کہ یہ کس حیثیت کے مالک ہیں, حر جانتا ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے, حر جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. مگر اس وقت وہ یزیدی لشکر میں تھا. جب اس نے حق کو پا لیا, شب عاشور کا میں ایک چھوٹا سا منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی بریک پہ جانے کا ٹائم تو نہیں, بریک پہ تو نہیں جا رہے ہیں, جانا ہے بریک نہیں, ابھی بریک پہ نہیں جانا. تو شب عاشور جو ایک منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شب عاشور ایک مرتبہ حر اپنے خیمے میں پریشان ہے. ایک بریگیڈ کا سپہ سالار تھا, میں پوری فوج کا نہیں کہہ رہا ہوں, ایک بریگیڈ کا سپہ سالار تھا. وہ پریشان ہے, بہت پریشان ہے. اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی فجر کی نماز حر نے ادا کی
اور اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کتب میں یہ مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حر آدھی رات کو بہت بے چین تھا، تو حر کے غلام نے حر کی شخصیت کو دیکھا کہ بہت پریشان ہے، بہت بے چین ہے، کبھی خیمے کے اندر آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی آسمان کو تکتا رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو حر کے غلام میں حر، ابھی میں حر کہہ رہا ہوں، حر علیہ السلام نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے، میں اس کی وجہ بعد میں بیان کروں گا. تو حر کا جب یہ منظر دیکھا تو غلام نے بھائی سے جا کے کہا، حر کے بھائی سے، کہ اپنے بھائی کو دیکھو بہت بے چین، بہت پریشان. تو جب بھائی نے آ کر حر سے بات کی کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، کہا میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. دیکھیے غور کیجئے گا میرے جملے پر، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں رسول کے نواسے کو یہاں پر لے کر آ گیا ہوں کہ جو بھوکے پیاسے ہیں، جن کے بچے پیاسے ہیں. کہا تو یہ تو ہو ہی رہا ہے جو ہو رہا ہے. کہا نہیں تو میرے ساتھ چل. ہاتھ پکڑا اور امام حسین کے خیموں کی پشت پر لے کر آیا. تو وہاں معصوم بچے بلک بلک کر التش کی آوازیں نکال رہے تھے کہ ہائے پیاس، وی آر آل تھرسٹی، ہم سارے کے سارے پیاسے ہیں. اور وہی رونے لگا کہ جانتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں. نہ میں وہاں سے لاتا جب مکے سے آ رہے تھے، اور نہ یہ ان کا حال ہوتا، ان کا بچہ پیاسا ہے. میں پریشان ہوں، بے چین ہوں، میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے. تو جن کے ضمیر ملامت کرتے ہیں، اگر وہ باطل پر بھی ہوں، لیکن جن کے ضمیر ملامت کرتے ہیں، انہیں جھنجھوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے حق کی طرف جاؤ. تو ایسے لوگ جب ایک قدم بھی حق کی طرف بڑھائیں گے، پروردگار عالم کہتا ہے اگر کوئی ایک قدم ہم میری طرف بڑھاتا ہے، 10 قدم آگے بڑھ کر میں اس کا استقبال کرتا ہوں. اور حر ہی تھے حضرت جنہوں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ. یہ والی بات، تو حر نے ایک قدم بڑھایا، امام کے خیموں میں سے 4 افراد نے استقبال کیا. حر کا استقبال کیا حضرت حبیب ابن مظاہر نے، حر کے بیٹے کا استقبال کیا حضرت علی اکبر نے، حر کے بھائی کا استقبال کیا حضرت عباس نے، حر کے غلام کا استقبال کیا مولا امام حسین علیہ السلام. کیوں؟ اب ضمیر کو جھچوڑیں، ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں کہ ضمیر کیا کہہ رہا ہے. تو اتحاد اگر ہونا ہے، متحد، آپ دیکھیں، آپ سیاسی ماحول دیکھیں، آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں کہ یہ خود بکھری ہوئی کیوں ہیں، اور اگر متحد ہیں تو کس وجہ سے متحد. اور مولانا صاحب سیاسی جماعتوں میں نہیں، ہم سرحدوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی ایک پرچم نہیں ہے. ہمارے امت مسلمہ کا کیا پرچم ہے؟ ہم زبان کی تفریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم سرحدوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں. وردہ میں اس بات کو یوں آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جس طرح سے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لسانیت، فرقہ واریت، عصبیت ہمیں وہیں پر نظر آتی ہے جہاں پر دین سے دوری ہوا کرتی ہے، جہاں پر ضمیر زندہ ہو اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہو. امام علی مقام علیہ السلام جب کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سارے کے سارے لوگ امام کے خاندان کے لوگ نہیں تھے، دوسرے افراد بھی تھے، زہیر ابن قین بھی تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، وہاب کلبی آ کر شامل ہوئے، جون حبشی غلام امام کے ساتھ شہید ہوتا ہے. تو جس کے سینے میں ضمیر تھا، جس کے دل میں ضمیر تھا، جو فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا تھا، جو حق پرست تھا، اس نے حق پر اپنی جان کو قربان کیا. اور حق پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنی جان ہوا کرتی ہے. لیکن کربلا کے شہداء وہ تھے جو اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے تھے. بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. تو شب عاشور، یعنی دنیا میں بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا راہبر، بڑے سے بڑا رہنما لوگوں کو آنے کو کہتا ہے، یہ واحد دنیا کا وہ لیڈر تھا جو اپنے فالوورز کو جانے کو کہہ رہا تھا. اور نہ صرف یہ کہ جانے کو کہہ رہا تھا بلکہ چراغ خیمہ تک گل کر دیا کہ کسی کو کوئی شرم نہ محسوس ہو، شرم محسوس نہ کرے. اور امام علی مقام کے چاہنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی تلواروں کو اپنے حلقوم پہ رکھ لیا کہ اگر ہمیں 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو آپ پر سے جان کو قربان کر دیں گے. یہ ایک ایسا منظر ہے تاریخ کربلا کا کہ جس کے اوپر 1400 برس گزرنے کے بعد عقل متحیر ہے، عقل حیران ہے. ابھی حضرت حر علیہ السلام کو تذکرہ کیا علامہ صاحب نے، ادھر مراعات تھی، ادھر پانی تھا، ادھر سیر و سرابی تھی، سامنے موت صاف نظر آ رہی تھی، واضح نظر آ رہی تھی. لیکن ہمارا سلام اس جذبہ حریت کو کہ انہوں نے موت، زندگی کو چھوڑ کر موت کو قبول کیا، مراعات کو چھوڑ کر پیاس کو قبول کیا. تو جو ادھر سے ادھر آئے،
یقیناً انہوں نے حق پرستوں کا نام بلند کیا. بے شک. اچھا یہ حریت کا اگر ہم بات کریں کہ حضرت حر علیہ السلام کی بات کریں تو آج کے زمانے میں یہ تو تاریخ تھی کربلا کی, اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے, آج ہم کس طرح سے یہ چیز کر سکتے ہیں, اس بارے میں آگے بات کریں گے, لیکن اس وقت ایک بریک کا وقت ہو چکا ہے. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. عشق حسین میں عشق حسین میں حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, چلتے نا کے سے گرایا تجھے کو جلتی ریت پہ گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خبرو, بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد, بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت, پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پھترائی حسین, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. ہمارے ساتھ موجود تھے قاسم حسن, بہت خوب پڑھا بیٹا آپ نے.
آج 9 محرم الحرام ہے، شب عاشور ہے، اور آج کے دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ جلسہ جلوس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر کراچی کی، تو کراچی میں بھی مرکزی جلوس دوپہر 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس ایم اے جناح روڈ ایمپریس مارکیٹ سے گزرے گا اور کھارا در حسینہ ایرانیان امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سلمان سلیم، ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے، کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پہ۔ تو جی سلمان، بتائیے گا، ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل 9 محرم الحرام کا موقع ہے اور مرکزی جلوس جو ہے وہ دوپہر میں برآمد ہوگا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو سیکیورٹی انتہائی سخت یہاں پر کی گئی ہے، جو اطراف کے سگنلز ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اگر پولیس اہلکاروں کی بات کریں تو 5000 سے زائد افسران و اہلکار جو ہے وہ یہاں پر مامور ہوں گے۔ رینجرز اہلکار بھی یہاں پر مامور ہوں گے، ساتھ ساتھ جو اسنیپ شوٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر بلند والا عمارتوں کے اوپر تعینات ہوں گے۔ یہ اس وقت ہم جو ہے وہ نمائش چورنگی کے قریب موجود ہیں، اور یہ جو آپ میرے پیچھے گیٹ دیکھ رہے ہیں، صرف یہی گیٹ ہے جہاں سے لوگ جو ہیں وہ اندر انٹر ہو سکتے ہیں جلوس کے۔ جو گیٹ ہے اس کے اوپر مخصوص ایک ٹینٹ لگایا گیا ہے جہاں پہ خواتین کی جامع تلاشی لی جائے گی، اور یہاں پر جو اسکاؤٹس کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے، جو مرد حضرات کی چیکنگ کرنے کے بعد ان کو جلوس کا حصہ بننے کی اجازت دیں گے۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کی یہاں پر جو ہے وہ وین بھی آ چکی ہے، اہلکار بھی اندر موجود ہیں، سیکیورٹی کو انتہائی سخت کیا گیا ہے، غیر معمولی سیکیورٹی جو ہے وہ اس بار بھی رکھی گئی ہے، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ CCTV کیمروں سے جو ہے وہ جلوس کی مانیٹرنگ کا سلسلہ بھی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جاری رہے گا، فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ رستوں کی بات کریں تو جو صدر آنے والے رستے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے، ان کو کنٹینر لگا کے اور رکاوٹیں لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بار جو ڈائیورژن ہے اس کو کلیئر کروائے، اور لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں رستے بند ہونے سے، ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں آج بھی جو ہے وہ کنٹینر لگا کے رستوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، سیل کیا گیا ہے۔ اطراف کی جتنی دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے۔ سراغ رسک کتے جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور ان سے بھی جو ہے وہ پوری یہاں پر چیکنگ کروائی گئی۔ بہت بہت شکریہ سلمان سلیم، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں لائیو اپڈیٹ دے رہے تھے صورتحال ہے سڑکوں کی۔ اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کی جانب، وہاں بھی مرکزی جلوس آج صبح پاؤنڈر اسٹریٹ سے اسلام پورہ سے برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات 9 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں ہمارے نمائندے جنید احمد، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا، آگاہ کیجیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت۔ جی ہاں، لاہور کے اندر 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اب سے کچھ دیر کے بعد پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ امام بارگاہ کے اندر مجلس برپا کی گئی ہے، جس کے اندر شرکا کی بڑی تعداد موجود ہے، عزاداران حسین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ جلوس اب سے کچھ دیر کے اسٹریٹ سے برآمد ہوگا، جس کے بعد جلوس اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا سراج بلڈنگ پہنچے گا، جہاں پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی، اور پھر جلوس اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا پانڈو اسٹریٹ پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات لاہور پولیس کی جانب سے کی گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری ڈفری کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ رضاکاروں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ پولیس کی سیکیورٹی کے اندر معاونت کر رہی ہے، جبکہ سیف سٹی کے کیمرے کے ساتھ ساتھ الگ سے کیمرے بھی لگائے گئے ہیں جو کہ سیکیورٹی کے انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیس کے اس حوالے سے الگ سے مانیٹرنگ روم بھی بنایا گیا ہے، اور عزاداران حسین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ مزید جلوس جو ہے وہ شرکا یہاں پر آ رہے ہیں اور مجلس کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ مرکزی جلوس اب سے کچھ دیر کے بعد پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ جنید، ہمارے موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے سڑکوں کی۔ ہمیں دیکھا بہت سخت سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہیں، اور اب آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور عسکری آپا کی جانب۔ عسکری آپا، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو ہی پتا ہو کہ عزاداری کی تاریخ کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ پہلے میں آپا سے شروع کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب بھی عزاداری کی تاریخ پر بات کرنا چاہوں تو سب سے پہلے ذاکر مردوں میں امام سید سجاد علیہ السلام ہے، اور عورتوں میں جناب ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ اور عزاداری کی تاریخ پر جب ہم بات کریں گے تو واقعے کربلا سے پہلے ہی اس واقعے پر گریہ ہوا ہے۔
یعنی شہادت حسین سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں تو دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وضو فرما رہی ہیں اور گریہ کرتی جا رہی ہیں. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ نہایت بے کسی کے عالم میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا, مگر فاطمہ مرضی رب میں راضی رہو. فاطمہ نے کہا کہ بابا جان میں مرضی خدا میں راضی ہوں, لیکن جس ماں کا بچہ شکم مادر سے آواز دے یا اماہ انا الغریب انا الشہید انا العطشان, اماں میں غریب ہوں, میں شہید ہوں, میں پیاسا ہوں, تو اس ماں پر کیا گزرے گی. ولادت حسین کے دن بھی جو بھی ملک تہنیت لے کر آیا رسول کے پاس وہ تعزیت کرتا ہوا آیا. آقائے دو جہاں روئے, سرکار نے واقعات کربلا شہزادی کونین اور پورے گھرانے کو سنائے. شہزادی کونین روئی, پورا گھرانہ رویا, یا یوں کہیے کہ ولادت حسین کے دن بھی حسین کی مجلس بپا ہو گئی. اس کے بعد آ جائیے واقعی کربلا کی جانب. جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو امام علی مقام نے امام سید سجاد سے فرمایا کہ بیٹا جہاد بالثنا ہم کر چکے, جہاد بالصبر تمہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد کوفہ و شام کا بازار اور دربار اور زندان کی منزلیں جب طے کرتے ہوئے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پہنچے تو اس گھرانے نے, جس میں امام سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ کا نام ضرور لینا چاہوں گی, اس لیے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے بارہا لوگوں کو بتایا, کیونکہ شام کے رہنے والے عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے, یہ خانواد رسول ہے. ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ باغی نے خروج کیا ہے اور یہ باغی کے اہل خاندان ہے جن کو لایا جا رہا ہے, مردوں کو سب کو شہید کر دیا گیا. اب امام سید ساجدین نے اور جناب زینب کبریٰ نے بار بار خطبات ارشاد فرمائے, لوگوں کو بتایا کہ ہم رسول کا گھرانہ ہے, شہزادی کونین فاطمہ زہرا کے ہم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اور حسین نے خروج نہیں کیا تھا بلکہ حسین نے دین کو بچانے کے لیے, دیکھیں یہ دین کو بچانا یہ بہت اہم بات ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. تو جناب زینب کبریٰ اور ثانی زہرا امام سید الساجدین بار بار لوگوں کو بتاتے رہے اور اس عزاداری حسین کی بنیاد پڑتی رہی, یہاں تک کہ زندان میں جناب سکینہ نے پردرد مرثیے کہے پردرد طور سے اپنے بابا کی شہادت کا زندان کے دروازے پر کھڑے ہو کر بچوں کو اکٹھا کر لیا کرتی تھی اور جناب سکینہ فرماتی تھی. اور اس کے بعد جب لوٹ کر مدینے واپس آئے تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مدینہ جوق دور جوق آتے تھے تعزیت کے واسطے. مردوں میں امام سید سجاد واقعات کربلا بتاتے تھے, عورتوں میں جناب ثانی زہرا واقعات کربلا بتاتی تھی. اور ایک ہمیں ایسی رسم تعزیت کی ہمیں یہاں سے چلتی نظر آئی ہے کہ جس میں واقعات کربلا بتائے گئے. واقعات کربلا, یزید یہ چاہتا تھا کہ واقع کربلا کے اوپر پردے ڈال دیے جائے, اس بات کو دبا دیا جائے, اس بات کو ختم کر دیا جائے. لیکن ہزاروں سلام میرا ثانی زہرا زینب کبریٰ اور امام سید سجاد پر کہ انہوں نے واقع کربلا کو بیان کیا اور اس طریقے سے بیان کیا کہ شہزادی کونین اور امام ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ اور امام سید الساجدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے 1400 برس سے اس واقعی کربلا کو بیان کیا جا رہا ہے. گھر گھر عزاداری ہو رہی ہے, مجلس و ماتم ہو رہا ہے, اور در حقیقت اس واقعی کربلا کو بیان ہی اسی لیے کیا جا رہا ہے. خدا کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے سر بھی کٹا دیا, گھر بھی لٹوا دیا. خدا نے امام علی مقام کے ذکر کو زندہ و جاوید کر دیا. ننھے علی اصغر کی جان کا بھی نذرانہ. بے شک. علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ عزاداری کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ کس چیز کا طریقہ؟ عزاداری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں عزاداری کے لیے خون عطیات کرنا بہتر ہے یا پھر اب ماتم کرنا یا پھر زنجیر لگانا, کیا طریقہ صحیح بہتر ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس حوالے سے کہ ہمارے خود یہاں یہ بحث چلتی ہے اور ایک عام معاشرے میں بھی بحث چلتی ہے. دیکھیں عزاداری کے اندر سب سے پہلی بات تو کہ فطرت کیا کہتی ہے, نیچر کیا کہتا ہے. تو فطرت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو کیا وہ ہنسے گا, کسی کی ماں مر جائے تو کیا وہ ہنسے گا, کسی کی اولاد مر جائے تو کیا وہ ہنسے گا. تو فطرت کہتی ہے کہ رونا,
فطرت کہتی ہے رونا. اگر کسی کے باپ کے مرنے کی خبر ٹیلی فون پر آ جائے, ٹیلی فون پر بھی آ جائے, یا ماں کی ڈیتھ کی خبر ٹیلی فون پر بھی آ جائے, تو بندہ وہیں رونا شروع کرتا ہے. پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے, پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. تو رونا تو سب کی فطرت میں آتا ہے. اس کے بعد کچھ جذبات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کچھ خواتین اپنے شوہروں کے مرنے پر یا اپنی اولاد کے مرنے پر, کڑیل جوانوں کے مرنے پر, ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یوں اندازہ لگائیے کہ حضرت یعقوب, حضرت یوسف زندہ تھے, علم نبوت سے جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں, لیکن چونکہ وہ جدا ہو گئے تھے, ان میں جدائی ہو گئی تھی, دور چلے گئے تھے, تو ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئی, وہ نابینا ہو گئے. تو مجھے اتنا بتائے, زمانہ یہ بتائے, معاشرہ یہ بتائے کہ جب رونا اتنی فطرت میں شامل ہے تو عزاداری کے بھی طریقے رونے کے علاوہ بھی اور ہیں, مختلف ہیں. دیکھیں جیسے کہ میری بہن محترمہ ثروت تسخیر صاحبہ نے فرمایا, رسول کائنات نے خود گریہ زاری کی ہے. پھر کہیں دور نہ جائیں, تمام معاشرہ, ہمارے تمام فرقے مسلمانوں کے مل کر دیکھیں کہ جب جنگ احد ہوئی ہے اور حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو کچھ خواتین اپنے شہداء پر گریہ کر رہی تھیں. تو رسول کائنات نے کہا کہ حمزہ پہ گریہ کرو, حمزہ کا مرثیہ پڑھو. ٹھیک ہے, حمزہ پر گریہ کرو, حمزہ کا مرثیہ کرو, حمزہ پر مرثیہ پڑھو, حمزہ کا نوحہ کرو. اچھا, پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا, رسول کائنات کے چچا ہیں, وہی سال جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اس سال کو رسول کائنات نے بیت الحزن قرار دیا. کیوں؟ حزن و ملال کا سال. کیوں؟ کیا مطلب ہے پورا سال؟ بھئی اگر رونا ہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رو لیتے ہیں, کچھ دیر حضرت خدیجہ کی وفات پہ رو لیتے ہیں, کچھ دیر اپنے چچا حضرت ابو طالب کی وفات پر رو لیتے ہیں, کچھ دیر رو لیتے, 2 دن رو لیتے, 3 دن روتے, پورا سال قرار دیا, پورا سال. اب آپ اندازہ لگائیے. اسی طرح عزاداری کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک جذبات بھی ہوتے ہیں, کچھ جذباتی طریقے بھی ہوتے ہیں کہ, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے دیکھیں تمام, میں اپنے فقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھی علماء کرام مجتہدین نظام. سوال ہی میرا یہی کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ زنجیر زنی زیادہ بہتر ہے یا پھر خون کا عطیہ کرنا زیادہ بہتر ہے, جس سے کسی کی جان بھی بچ سکے. کہتے ہیں نا کہ ایک خون کی بوتل دینے سے آپ 3 زندگیاں بچا سکتے ہیں, تو بہتر کیا چیز ہے؟ دیکھیں اسلام میں مختلف طریقے رہے ہیں عزاداری کے, غم منانے کے. ٹھیک ہے, اب ثقافتی ورثے کے حوالے سے یا ہر مقام کی کلچر کے حوالے سے عزاداری منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ کی ثقافت الگ ہوتی ہے. تو مختلف لوگ مختلف ثقافتی طریقوں سے اپنے ہاں شادی, بیاہ و موت اور غم کی رسومات ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی والی بات ہے. ایران کے اندر, عراق کے اندر, یعنی عرب خطے کے اندر عزاداری کا, شادی بیاہ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یورپ کے اندر موت, شادی وغیرہ وغیرہ کے طریقے, رسومات ان کی الگ ہوتی ہیں. ایشیا کے اندر, خصوصاً ہندوستان, پاکستان کے اندر کچھ الگ ثقافتی طریقے رائج ہیں. جتنے بھی ثقافتی طریقے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی, ان کا شریعت سے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے, وہ شریعت کے مقابلے پر نہ آئیں. ٹھیک ہے, اس شریعت کے مقابلے پر کون سا طریقہ نہ آئے, یہ کون بتائے گا؟ یہ اسلام کے دین کے ماہرین بتائیں گے, جنہیں مجتہدین یا مفتیان کرام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو میں آپ کی بات کا مکمل ایک جواب دینے جا رہا ہوں اس حوالے سے. اچھا, معاشرے کے اندر کہ عزاداری کا کون سا بہتر طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے, وہ طریقہ بہتر ہے جس کی شریعت اجازت دے. عزاداری کا وہ طریقہ بہتر ہے شریعت جس کی اجازت دے. شریعت اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا یا جو مقابلے شریعت آ جائے, شریعت جس کو منع کر دے, وہ طریقہ عزاداری کا بہتر نہیں ہے. علامہ صاحب میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, کیا طریقہ شریعت اور اسلام میں بتایا گیا ہے کہ آپ ماہرین ہیں, تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں اس میں مختلف طریقے, مثال کے طور پہ رونا, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ماتم داری کرنا. ٹھیک ہے, مجتہدین نظام نے ماتم داری کو شریعت سے مقابلے پر قرار نہیں دیا, حرام قرار نہیں دیا. ایک وہ سوال جو ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے کر رہے تھے, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک وہ گفتگو, ایک چھوٹی سی ہم نے مختصر گفتگو کی تھی زنجیر زنی کے حوالے سے, اور آپ نے مجھے مختلف حوالے بھی دیے تھے کہ فلاں ملک میں یہ فلاں اس طرح, تو کیا زنجیر زنی کرنی چاہیے, زنجیر زنی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں تمام مجتہدین اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عزاداری کا کوئی بھی طریقہ ہو, چاہے وہ ماتم و ہاتھ سے, چاہے وہ زنجیر سے کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ کی جان کو نقصان ہو جائے کہ آپ مارے جائیں. ٹھیک ہے, اور ایسا نہ ہو کہ جس سے شریعت کا اسلام بدنام ہوتا ہو. آپ میری بات پہنچ رہی نا آپ تک؟
میں اپنے تمام سننے والوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے آؤٹنگس ہیں، جتنے بھی سب کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک پورے ورلڈ میں ہماری پروگرام انشاءاللہ جا رہا ہوگا کہ دیکھیے پروردگار عالم ہوں یا رسول کائنات ہوں یا مولا کائنات ہوں یا امام حسن مجتبی ہوں یا امام حسین شہید کربلا ہوں، ہمارا کوئی بھی امام یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مار لیں اتنا مار لیں اتنا مار لیں کہ ہم مر جائیں. ٹھیک ہے، ہمارے امام حسین تو وہ ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم مارے جاؤ گے، میں چراغ گل کر رہا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ. لیکن اسلام کی خاطر دین کی خاطر وہ اپنی جان میں قربان کرنے پر تیار تھے. تو ایسے بھی لوگ تھے کہ جو یوم عاشور امام حسین کو چھوڑ کر چلے گئے. صحیح. علامہ صاحب کنٹینیو کریں کہ بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم ایک کلام بھی سن لیں اور اسی کے ساتھ ہی پھر ہم بریک کی جانب بڑھیں. ایک کلام سنائیں گے. کوئی سا بھی آپ سنا دیں جو آپ کو اس وقت یاد ہو تاکہ پھر ہم ساتھ ساتھ بریک پہ بھی جائیں گے. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درا، شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پر چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پر چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. میں ذبح کیا جاؤں یہی مرضی رب ہے، زینب تیرے ماں جائے کیے آخری شب ہے، زینب تیرے ماں جائے کی یہ آخری شب ہے، جتنے بھی مصائب ہونا گھبرانا اے بہنا، روئے جو سکینہ اسے سمجھانا اے بہنا، ارے بہنا تیرے بھائی پہ پڑا وقت عجب ہے،
تیرے ماں جائے کی یہ آخری شب ہے، ہرگز نہ مجھے شب کی نمازوں میں بلانا، یاد آؤں اگر تم کو تو مت اشک بہانا، کہ ہاتھوں میں تیرے دین کا یہ کارواں اب ہے، زینب تیرے ماں جائے کی یہ آخری شب ہے، تیروں سے میرا چھلنی بدن کر دیں گے آدھا، پھر روندیں گے گھوڑوں سے ستم گر میرا لاشا، کہ کرنا ہے تمہیں صبر یہی مرضی رب ہے، زینب تیرے ماں جائے کی یہ آخری شب ہے، رخصت ہوا جب عصر کو زہرا کا دلارا، رہوار سے لپٹی ہوئی کہتی تھی سکینہ، ارے آؤ گے نہ واپس مجھے معلوم یہ سب ہے، زینب تیرے ماں جائے کی یہ آخری شب ہے، اے ذبح عظیم اہل عزا دیتے ہیں پرسا، اعلان ہے ہر دور میں یہ کرب و بلا کا، کہ دیں باقی سہیل آج شہیدی کے سبب ہے، اور میں ذبح کیا جاؤں یہی مرضی رب ہے، زینب تیرے ماں جائے کی یہ آخری شب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علی رضا شاہ، بہت خوب پڑھا آپ نے۔ اور یہ وہ حق و باطل کی جنگ ہے کہ جس کے بارے میں اگر آج بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمارے پیر تلے زمین نکال جاتی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ظلم اور بربریت کی کہانی یزید نے ایسی لکھی کہ آج تک ہم اس پہ صرف تکلیف میں، غم میں آنسو ہی بہا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے کئی جگہ جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ ہم رخ کریں گے اسلام آباد کی جانب، وہاں بھی 9 محرم الحرام کا ایک مرکزی جلوس آج صبح اور نکلے گا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات 9 بجے اسی جگہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، راؤ رضوان اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی راؤ رضوان۔ جی، اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے مرکزی امام بارگاہ اسنا عشری سے جو ہے
जो है बरामद होगा। बड़ी तादाद में अज़ादारान हुसैन इस करेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह असना मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। मरकज़ी इमाम बारगाह है, उसको आने वाले तमाम रस्तों को जो है वो कनाते लगा के बंद कर दिया गया है, और जो बड़े रस्ते हैं वहाँ पर जो है कंटेनर लगा दिए गए। कंटेनर लगाने के बाद जो है आगे सीमेंट के बैरियर रख दिए गए हैं। ये तो इमाम बारगाह की सिक्योरिटी है। अगर जुलूस के रस्तों की सिक्योरिटी की बात की जाए, जुलूस को जो आने वाले तमाम रस्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। जो जुलूस की जो जुलूस का इलाका है वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है बंद कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। जो इमाम बारगाह है उसके जो रस्ते हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं। उसके अलावा उनको हर किसी शख्स को जो चेकिंग के बाद जो है जुलूस में शिरकत करने दी जाएगी। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा जो है जो अमारात जो है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इमाम बारगाह के करीब, उनके ऊपर जो है स्नाइपर तैनात कर दी गए। इस्लामाबाद जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनकी भी मदद ली जा रही है, उन पर भी सिक्योरिटी पर सख्त नज़र रखी जाएगी। वक्तन फ़ौक्तन जो है जो पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं। हमारी उनसे बात उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल किए जा चुके हैं। अगर बात की जाए तो जुलूस जो है नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात को 9 बजे इधर ही इमाम बारगाह पे आके जो है इख्तिताम पज़ीर होगा। रास्ते में जगह जगह जो है स्टाल्स लगाए गए हैं, सबीलें लगाई, नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी रहेगा। मुख्तलिफ जगहों पर जो है सबील का सिलसिला भी जारी रहेगा। उसके अलावा जंजीर जनी की जाएगी। लाल क्वार्टर के मकाम पर जो है जंजीर जनी होगी। उसके बाद जो है दुलजना और ताजिए के जुलूस भी बरामद किए जाएंगे, और बड़ी तादाद में जो है अलमबरदार जो है जुलूस भी बरामद किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राव रिजवान, हमें अपडेट दे रहे थे जुलूस के हवाले से। हम बढ़ेंगे अलामा साहब की तरफ और अस्करी साहिबा की जानिब। अलामा साहब ये बताइएगा, पहले मैं अस्करी साहिबा की तरफ आना चाहूँगी कि अस्करी साहिबा ये बताइएगा कि जुलूस निकालते हैं हम सब, बेशक हम जानते हैं कि हम किस वजह से निकालते हैं सबको, लेकिन कुछ लोगों का कहना है जैसे कि ईरान में एक सिस्टम मौजूद है कि वहाँ प्रॉपर तरीके से निकाला जाता है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं बन सका, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है, जिसकी वजह से रास्ते बंद होते हैं। बहुत सी एम्बुलेंसेस भी फंस जाती हैं। अगर कोई इमरजेंसी में है, किसी को कहीं किसी जगह पहुँचना है, वो पहुँच नहीं पाते, फंस जाते हैं। इसका कोई ऐसा आसान सिस्टमैटिक वे हम क्यों नहीं निकाल पाते? सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं कल फेसबुक पे देख रही थी, मैनचेस्टर में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा, पूरी दुनिया में, हर मकाम पर, हमने देखा कि हर जगह पर जो काफिरों के मुल्क है जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी आशूरे मुहर्रम के जुलूस बरामद हो रहे हैं, और इतने नज़्म ज़ब्त के साथ बरामद हो रहे हैं कि एक तरफ जुलूस जा रहा होता है, दूसरी तरफ ट्रैफिक चल रही होती है। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के नाम पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, और न सिर्फ ये कि अज़ादारों के लिए मुश्किलात खड़ी की जाती है बल्कि दूसरे अफराद के लिए भी मुश्किलात खड़ी की जाती हैं, जिसकी बिना पर अज़ादार ये कहते हैं कि हमारी तरफ तो हर आने वाले हुर का रास्ता खुला हुआ है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अब्बास का जो परचम है, जो अलमदार परचम है, वो हम सबको एक करता है। वैसे तो बाकी परचम हम कहते हैं कि अलग अलग है, लेकिन सिर्फ एक वाहिद अब्बास का परचम ऐसा है, वो हमें हज़रत नजम अफंदी साहब ने एक नौहा लिखा था कि अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे हम, चांद पर हुसैन का गम लेकर जाएंगे। आज आप पूरी दुनिया में देखो, कहीं पर भी हज़रत अब्बास का अलम मौजूद होता है, और ये हज़रत अब्बास का अलम जो है, जो कि किसी भी रियासत की हुदूद व क़यूद से बालातर और बेनियाज है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रही हूँ कि हम जुलूसों की जो बात करते हैं, अगर ममलिकत पाकिस्तान में भी पूरी रवादारी के साथ, पूरी यगानिगत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ जुलूस अज़ाए हुसैन पूरे एहतराम के साथ होता है बरामद, मैं कहती हूँ, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर, जबकि सिक्योरिटी फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी भी है, और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंतजामात भी स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए रास्तों को बंद कर देना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। ना सिर्फ ये कि अज़ादारों को मुश्किलात होती हैं, बल्कि उस रास्ते में आने वाले जितने अफराद हैं उनके घरों को भी मुश्किलात होती हैं, अहले मोहल्ला को भी मुश्किलात होती है। तो अगर बेहतरीन एक सिस्टम बना दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में उधर से ट्रैफिक चल रही होती है, उधर से जुलूस जा रहा होता है, और याद रखिएगा हुसैनियत का पैगाम अमन का पैगाम है। मजलूम की ताकत है अज़ादारी शब्बीर, जालिम से बगावत है अज़ादारी शब्बीर, यानी ये अज़ादारी
عزاداری مظلوم کربلا جو ہے یہ ظالم کے خلاف بولنے کا نام ہے، ظلم کرنے کا نام نہیں۔ اس طرح سے اور ہمارے اسلام میں بھی ہے نا کہ آپ کوئی ایسا کام نہ، جیسے علامہ صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے اسلام میں کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو تکلیف ہو۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہم کیسے ایک سسٹم بنا سکتے ہیں کہ کیسے کہ جلوس نکالنے سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ ایک سولوشن بتائیے ہمیں آپ۔ میں آپ کی بات کو اس سوالے گفتگو سے مربوط کر کے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ہم لوگ زنجیر زنی اور قمر زنی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ زنجیر زنی اور قمر زنی بعض مجتہدین نے اس کی اجازت دی ہے، جواز قرار دیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان 2 شرائط کے ساتھ کریں گے جس کے اندر آپ کو قابل توجہ بدنی ضرر نہ ہو اور شریعت یعنی اسلام بدنام نہ ہوتا ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک بات کہتی ہے کہ یہ جی خون بہہ رہا ہے اور یہ بہہ رہا ہے اور وہ بہہ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ خون تو ویسے بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو بہہ جاتا ہے، تھوڑا سا کوئی سوئی لگ جائے تو بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہہ جاتا ہے، تو کیا لوگ گاڑی چلانا بند کر دیں کہ جی وہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو خون بہے گا؟ یہ ایک جواز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے حضرت یعقوب تھے وہ جانتے تھے کہ آہستہ آہستہ بینائی میری جا رہی ہے، ایک دم تو نہیں ہو گیا کہ روتے روتے ایک دم آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آہستہ آہستہ جا رہی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی نبی جو تھے ان کی جدائی میں فراق میں رو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ فتویٰ ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب آپ جو رو رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا، مثلا میں چونکہ یہ پروگرام سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں جس کے کوئی کنفیوژن ہے، جس کی مسکنسیپشن، جیسے یہ سوال میں نے آپ سے کیا کہ جلوس کے اوپر، تو اس طرح کی ہم بات ہو کہ ہم تفریق میں جائیں گے تو یہ بہت ایک لمبی بحث الگ چھڑ جائے گی۔ نہیں، میں انشاءاللہ اس طرح کی بات بھی نہیں کروں گا، میں خدا نے خاصہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات کا جواب دوں، چونکہ ایک بات نکلی ہے تو اس بات کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، وہ ہماری قوم بھی سن۔ علامہ صاحب دے دیا، آپ ہی مجھے بتائیے کہ ہم اس کا سولوشن کیسے نکال سکتے ہیں کہ ہم جب جلد سے جلوس نکالیں تو کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسے ایمبولینسز نہ پھنسیں، کوئی ایک سسٹم ہونا جیسے باقی ممالک میں بھی سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تو یہاں پہ ہم یہ سسٹم کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ یہ سسٹم کی بات کر رہی ہیں تو ایک الگ موضوع ہے کہ سسٹم ہمارا خراب ہے، ٹھیک ہے، جیسے میری بہن محترمہ سرورت تسخیر صاحبہ نے فرمایا کہ کیونکہ یہاں پر مینجمنٹ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کل امریکہ میں جلوس نکلا ہے عاشور کا، ٹھیک ہے، آپ سب نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا، جی بالکل، بہت اچھی طرح سے میڈیا پر آیا ہے۔ کیا وہاں کوئی پینک ہوا؟ وہاں کوئی ایمبولینس رکی؟ وہاں کوئی اور لوگوں کو جانے آنے میں کوئی پریشانی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر ایک سسٹم میں ایک طریقہ کار سے چل رہا ہے، تو یہ تو سسٹم کی خرابی ہے۔ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی چیز رک جائے۔ مثال کے طور پر ایک بارات آگے جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ باراتیں ایسی جاتی ہیں کہ پورے روڈ کو وہ کور کر لیتی ہیں، یہی والی بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو بارات جا رہی ہے اس کا ذمہ داری ہے کہ وہ ایمبولینس کا راستہ دے دیں۔ ہمارے ہاں جو جلوس نکلتے ہیں، جو روڈوں پر ہوتے ہیں، نوجوانوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ رضاکاروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایمبولینس آ رہی ہے تو ایمبولینس جو آ رہی ہے اس کو وہ راستہ دلواتے ہیں، باقاعدہ پورا جلوس کراس کرواتے ہیں، اسکاؤٹس وہاں موجود ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بیمار رک جائے یا کوئی خدا نخواستہ ایسا ہو جائے۔ ہاں، سیاسی جلسوں جلوسوں کی وجہ سے تو شاید کوئی مریض جہاں سے چلا جاتا ہو، لیکن حسینی جلوس اعضاء کے ذریعے سے، مجلس اعضاء کی وجہ سے کوئی ایمبولینس میں کوئی مارا نہیں جاتا، کوئی مریض مرتا نہیں ہے، بلکہ وہاں تو خود رضاکار اپنی ڈیوٹی انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے چھریوں کے ماتم کرنے والے، قما کے ماتم کرنے والے وہ نہیں مرتے تو کوئی مریض کیسے مر جائے گا؟ اس سے اسپتال لے جانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور ایک بات کا اضافہ میں اور کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے جو والنٹیئرز ہیں، جو آپ کے نمائندے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ بے شک بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ خود اپنی مدد آپ کر رہے ہیں نا کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ میں یہاں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حکومت کو کس طرح کا سسٹم دینا چاہیے اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ اگر آپ حکومت سے کچھ بات کرنا چاہیں، اپیل کرنا چاہیں، تو انہوں کس طرح کا سسٹمک مینجمنٹ بنانی چاہیے؟ حکومت کو بھی کرنا چاہیے، سب کو پتہ ہے۔ ایک بار کا ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں، میں ابھی گلشن اقبال سے یہاں تک پہنچی ہوں، میں نے راستے میں ایک پولیس کا سپاہی نہیں دیکھا۔ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مذمت کرنے کے لیے ٹی وی چینلز پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، انتظامات نہیں ہیں، کوئی سسٹم نہیں، انتظامات نہیں ہوتے، اور رضاکارانہ طور پر جو والنٹیئرز ہمارے موجود ہوتے ہیں وہ اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں، اور ان کی جو
प्राइवेट तौर पर जो उनके अपनी जो सिक्योरिटी होती है वो जुलूसों के अंदर मौजूद होती है। नहीं, बेशक जो वॉलंटियर्स अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे होते हैं, इस मौके पर उनको मैं सलाम पेश करना चाहूँगी, क्योंकि वो जो काम हुकूमत को करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए, ये काम वो खुद सरअंजाम दे रहे हैं। तो उन तमाम भाइयों को, वॉलंटियर्स को मेरा सलाम है। और बाकी भी जी आप मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये बच्चा हमारे पास मौजूद है, इसने अभी नौहा पढ़ा, मैं भी रो रही थी, आप भी गिरिया कर रहे थे, अल्लामा साहब भी गिरिया फरमा रहे थे। तो मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि दुनिया के किसी मजहब में भी हर जगह पर ये मसला मौजूद है कि उनकी यंग जनरेशन इबादत गाहों में नहीं आती है, उनके बच्चे मजहब से बेजार हैं। आज आप हिंदुज़म की बात कर लें, सिखों की बात कर लें, क्रिश्चियंस के चर्च जो हैं वो नौजवानों से खाली हैं, सिर्फ चंद बूढ़े बैठकर, बड़े अफराद बैठकर रस्मी तौर पर इबादत किया करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ हुसैनी दरसगाह ऐसी है, हुसैनी फर्श ऐसा है कि यहाँ पर बच्चा भी मौजूद है, यहाँ पर बूढ़ा भी मौजूद है, यहाँ पर जवान भी मौजूद है, और अपनी पूरी की पूरी तवानाइयों के साथ वो जिक्र करबला कर रहा है, अपना हिस्सा डाल रहा है। हमें करबला ये सबक सिखाता है, इसलिए कि कल मक्तले करबला में वो जो 6 महीने का अली असगर था, उसने भी अपनी जान को कुर्बान किया और हंसते हुए तीरे सितम खाया। तो यही वजह है कि हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी, बूढ़े से बूढ़ा फर्द, हबीब अपने मज़ाहिर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो अपनी आज़ादारी के लिए, क्योंकि देखिए ये आज़ादारी क्या है, ये आज़ादारी दर हकीकत एक एहतजाज है। इस आज़ादारी को ना कभी रोका जा सकता है, ना कभी बंद किया जा सकता है, ना कभी आज़ादारी के ऊपर कतखन लगाई जा सकती है, इसलिए कि ये आज़ादारी ना करने वाले मैं हूँ, ना आप है, ना आप है, ना कोई है, इसलिए कि मजलूम की ताकत है। आज़ादारी शब्बीर, जालिम से बगावत है आज़ादारी शब्बीर, और इस आज़ादारी के पीछे शहजादी कौनैन की दुआएं हैं, फातिमा ज़हरा की दुआएं हैं। ना आग से, पानी से, ना मिट्टी, ना हवा से हम खल्क हुए, फातिमा ज़हरा की दुआ से। तो शहजादी कौनैन की दुआ जिस जिक्र के पीछे हो, जिस आज़ादारी के पीछे हो, इंशाअल्लाह उस आज़ादारी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सही। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जुलूस हम निकालते हैं, इसकी तारीख पर थोड़ी सी रोशनी डालें, आपके ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए, जुलूस हमने निकालना नहीं शुरू किया। जुलूस करबला से लेकर कूफा और शाम के बाज़ारों में जब अहले बैत रसूल को गुजारा जा रहा था, तो वहाँ पर तमाशाइयों का मजमा आम था और आले रसूल को दरमियान से गुजारा जा रहा था, और उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, उनके ऊपर सदक़े के खुरमे फेंके जा रहे थे, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा था। तो अहले बैत रसूल के चाहने वालों ने, वहां से ये तारीख नहीं, अहले बैत रसूल के चाहने वालों ने, देखिए अज़ादारी मजलूम करबला तो जारी और सारी वो है, जारी है सारी। और किसी भी अंदाज से, जिस तरह के अभी अल्लामा साहब ने फरमाया, कोई मातम करता है उस तरीके से अज़ादारी कर लेता है, कोई सलाम पढ़ता है उस तरह से अज़ादारी कर लेता है, मैं मजलिस पढ़ती हूँ मैं उस तरह से अज़ादारी कर लेती हूँ। सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं और अपने अपने तरीके से अज़ादारी मजलूम करबला चलाते हैं। तो इसी वजह से कोई मजलिस कर लेता है, कोई जलसे जुलूस में शामिल हो जाता है, कोई किसी तरीके से भी अज़ादारी मजलूम करबला का सिलसिला जारी रखता है। आज शब आशूर की वो रात थी जो पूरी रात 72 इमाम हुसैन के पूरे लश्कर ने पूरी रात इबादत करते हुए गुजारी, पूरी रात इबादत करते रहे, और कल का 10 मुहर्रम का वो खौफनाक मंज़र था करबला का, जो हम आज तक कभी भी नहीं भूल सकते, ना ता हयात हम पूरी ज़िंदगी तक, जब तक कि दुनिया कायम है, इस पे हम बात करना कभी नहीं छोड़ सकते। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक कलाम सुनाइए ताकि फिर हम आगे ब्रेक की जाने पढ़ेंगे। चंद अशार बस एक कलाम पेश करता हूं। तीरों के आसमां पे है ठहरा हुआ हुसैन, अब है ज़मीन ज़ीन पर ज़ैनब तेरा हुसैन, गश आ रहे हैं कौन संभाले गरीब को, कोई नहीं जो ज़ी से उतारे गरीब को, दरिया की सिमत देख कर
روتا رہا حسین، اب ہے زمین زین پر زینب تیرا حسین، ایک نیزہ جانے کتنے دلوں میں اتر گیا، ایک نیزہ قتل باپ کے ارمان کر گیا، اکبر کے بعد زندہ کہاں رہ گیا حسین، اب ہے زمین زین پر زینب تیرا حسین، لمحہ نماز عصر کا نزدیک آ گیا، اٹھا جو شور چھین لو سادات کی ردا، جلتی زمین پہ کروٹیں۔ جی ناظرین و گرامی، آج 9 محرم الحرام شب عاشور ہے، کربلا کا میدان ہے اور حق باطل کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہے، مظلوم ظلم کے آگے سینہ تانے کھڑے ہیں، عباس علمدار علم تھامے کھڑے ہیں، اور کل وہ سانحہ رونما ہونے کو ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا، یا جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی، اور حق اور باطل کی یہ جنگ آج بھی جاری ہے، کشمیری ہوں یا فلسطینی عوام مظلوم حسینی پرچم تھامے کھڑے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن بھارتی اور اسرائیلی مظالم کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپا اور علامہ صاحب، اگر آج ہم بات کریں تو حق اور باطل کی جنگ تو آج بھی زندہ ہے، اور کربلا اگر ہم دیکھیں تو کشمیر اور فلسطین آج کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس بارے میں ہم بات کریں، میں یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ بیٹا اپنا نام بتائیے گا پلیز۔ آپ مسٹر جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ میں چاہوں گی پہلے آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں، پھر ہم آگے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ نے سرکار ابوالفضل کے آپ نے ذکر کیا ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں چند شعر پڑھتا ہوں، اجازت؟ یہ شرف، یہ اوج اور یہ مرتبہ عباس کا، یہ شرف، یہ اوج اور یہ مرتبہ عباس کا ہے، امام وقت کو بھی آسرا عباس کا ہے، امام وقت کو بھی آسرا عباس کا، اپنی آنکھوں سے پھریرا جب لگایا یوں لگا، جیسے کہ میں نے بھی دامن چھو لیا، عباس کا غیظ میں غازی روانہ ہے، سوے نہر فرات کس میں
دم ہے روک لے جو راستہ عباس کا، کس میں دم ہے روک لے جو راستہ عباس کا، شرم سے دریا بھی اس دم پانی پانی ہو گیا، پیاس نے جب نام پانی پر لکھا عباس کا، بال بھی کا کر نہیں سکتا کوئی جعفر تیرا، کیونکہ تیرے سر پہ ہے دست عطا عباس کا، کیونکہ تیرے سر پہ ہے دست عطا عباس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت بہت۔ جی علامہ صاحب، ہم جس طرح بات کر رہے تھے شروع میں کہ آج کا کربلا فلسطین اور کشمیر بنا ہوا ہے، حق اور باطل کی وہاں پہ جنگ چل رہی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی جی، سلسلے میں جو آپ پہلے بھی سوال کرنی تھی، رب بھی آپ کرنی تھی، میں نے اس لیے جلدی سے کہا تاکہ ٹائم ختم نہ ہو جائے، ہم اپنی بات مکمل کر لیں۔ وہ یہ کہ دیکھیے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اصل میں اس کربلا کے بعد جو آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، یعنی 61 ہجری میں اسلام زندہ ہو چکا، اور اسلام کے زندہ ہونے کا بین ثبوت یہ ہے کہ جو بھی، چاہے وہ سیاسی رہنمائی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو حق پر ظاہر کرنے کے لیے امام حسین کا ہی سہارا لیتا ہے۔ یہی والی بات ہے نا، یہی بات، چاہے جو بھی ہو۔ وہ بہت ہی بدنصیب اور انتہائی، کیا کہوں کہ وہ انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں کہ جو حسین کا نام نہیں لیتے حق پر ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہنے لگ گئے ہیں، وہ رضی اللہ کے معیار کو گرا دیتے ہیں کہ رضی اللہ کس کو کہنا چاہیے کس کو نہیں کہنا چاہیے، وہ رضی اللہ کی توہین کرتے ہیں، وہ رضی اللہ کی توہین کرتے ہیں، توہین کے مرتکب ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین یا کشمیر جو آپ نے نام لیا، بتائیے ذرا کہ کس کا نعرہ لگاتے ہیں وہ؟ یہی کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ امام حسین نے کربلا کی شہادت پیش کر کے، کربلا میں شہادت پیش کر کے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں اس سیرت پہ جو عمل کریں گے قیامت تک حق پہ رہیں گے، اور جو اس سیرت پر عمل کریں گے یزید کی اور یزیدیوں کی، وہ قیامت تک باطل پر رہیں گے۔ تو امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے، اپنے اعضاء و اقارب کی شہادت کے ذریعے، اپنے رفقا کی شہادت کے ذریعے حق اور باطل کی قیامت تک کے لیے پہچان کروا دی۔ دو راستے بالکل ظاہر کر دیے، یعنی ایک طرح کے اوجھل نہیں، ظاہر کر دیے، واضح کر دیے، روشن کر دیے۔ یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر حسین کے راستے پہ چلو گے ہمیشہ ہدایت یافتہ رہو گے، ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر یزید کے راستے پہ چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی کے راستے پر چلتے رہو گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، یا وہ تمام وہ جگہیں کہ جہاں پر آزادی کی، حریت کی تحریریں چل رہی ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں یقیناً یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو حسین سے منسوب کرنا، وہ اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، یہ یزیدی ہیں، ہم حسینی ہیں، اس لیے کہ حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ انبیاء کے اس وارث نے، انبیاء ماں سبق کے اس وارث ہیں۔ امام حسین آدم کے بھی وارث ہیں، امام حسین حضرت نوح کے بھی وارث ہیں، امام حسین حضرت عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، یعنی انبیاء ماں سبق اور رسول کائنات کے اس وارث نے قیامت تک وہ کام کر دیا کہ جو 1,24,000 انبیاء کے آنے کا جو مقصد تھا، امام حسین نے اس مقصد کو پورا کر دیا،
پورا کر دیا. آج نام اسلام زندہ ہے امام حسین کی وجہ سے, آج اسلام جاری و ساری ہے امام حسین کی وجہ سے, ورنہ یزید تو شرابی تھا, یزید تو بد کردار تھا. اگر یزید کو مسلمانوں کا امیر المومنین تسلیم کر لیا جاتا تو دنیا یہ کہتی جب امیر المومنین ایسا ہے تو ان کے مومنین کیسے ہوں گے. لیکن امام حسین نے بتایا امیر المومنین ایسا ہوتا ہے, امام حسین نے بتایا امام المتقین ایسا ہوتا ہے. جیسے کہ میری بہن نے فرمایا تھا حضرت علی اصغر 6 مہینے کا علی اصغر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے روایت پڑھی ہے, حوالہ میرے پاس موجود ہے. ایک دن کا عبداللہ, والدہ تھی ام اسحاق, کنیز تھی ام ولد تھی. جب یہ بچہ کربلا کے میدان میں عاشور میں تولد ہوا ہے, پیدا ہوا ہے, اور ایک کنیز حضرت فضہ اس خادمہ جو تھی وہ لے کر آئی ہیں, امام حسین کو دیا ہے کہ مولا یہ آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے. تو وہاں جب امام حسین کے ہاتھ میں اس چھوٹے شہزادے کو دیکھا تو تیر چلا, اس ایک دن کے بچے کے گلو پر لگا, گردن پہ لگا, ٹھیک ہے, وہ بچہ وہاں شہید ہو گیا. اس کا نام عبداللہ دیا گیا. آج تک جب بھی زیارت پڑھی جاتی رہے گی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, اے حسین جو کہ عبداللہ کے بابا تھے. یعنی قیامت تک جس طرح محسن کا نام زندہ رہے گا اسی طرح حضرت عبداللہ کا نام زندہ رہے گا. آپ اندازہ لگائیے, مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی بھی کربلا کے واقعے کو پڑھے گا اور غیر جاندار ہو کر سوچے گا, وہ سمجھ جائے گا کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. لہٰذا جتنی بھی تحریکیں ہیں مسلمانوں کی خصوصاً وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہمارے مخالفین جو ہیں وہ یزیدی ہیں. میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جب ہم تاریخ کی جانب جاتے ہیں تو ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی, بر صغیر پاک ہند میں انگریزوں کے تسلط سے آزادی سے نجات کی جنگ چل رہی تھی, تو مہاتما گاندھی نے انگریزوں کے خلاف جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو 72 سولجرز لیے. لوگوں نے اعتراض کیا, کہا کہ تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے, تو اتنی بڑی امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے صرف اتنے مختصر سے سپاہی کیوں لیے. تو مہاتما گاندھی نے ایک تاریخی جملہ فرمایا, کہا کہ میں نے تعداد کی قلت کو نہیں دیکھا بلکہ عدد کی نسبت کو دیکھا. یزید کی اتنی بڑی امپائر سے لڑنے کے لیے حسین نے صرف 72 سپاہی لیے تھے, تو میں نے اس 72 کو لیا جو کہ انگریزوں کی پوری حکومت کو نیست و نابود کر سکتا ہے. تو آج اگر کشمیر میں فلسطین میں ٹینکوں کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں, آج لیکن وہاں پہ کربلا میں ویسے 72 سپاہی نہیں تھے, وہاں اس میں بچے عورتیں بھی شامل تھی, خواتین بھی تھی. دیکھیں سپاہی کا ایک کرائٹیریا ہوا کرتا ہے, اگر اس کے اوپر پورا اترے گا تب وہ سولجر کہلائے گا, وہ سپاہی کہلائے گا. لیکن کربلا میں تو 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی. بچے جیسے حضرت عبداللہ کے بارے میں ابھی فرمایا علامہ صاحب نے, حضرت حبیب ابن مظاہر تھے, بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, 3 دن کی, یعنی وہ سپاہیوں کی فہرست آتی ہی نہیں ہے. لیکن وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے وہ کام کر گئے کہ آج تک تاریخ انگشت بدندہ ہے کہ حسین نے وہ کام کر دکھایا کائنات میں جو کوئی نہ کر سکا. اور میں بہت حیران ہوتی ہوں اس بات پر کہ میں اور آپ اگر کوئی سنا ہوا واقعہ دوبارہ سنتے ہیں, ہر چیز طاق نسیاں کی نظر ہو جاتی ہے. ہم اپنے والدین کا غم بھلا دیا کرتے ہیں, ہم زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے, لیکن یہ واقعہ کربلا میں خدا نے کیسی زندگی, کیسی جاویدانی پائندگی تابندگی دی ہے کہ 1400 برس سے ہم مسلسل سن رہے ہیں. حضرت عباس کے بازو کٹے, حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پل لگا, حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر ستم لگا, جناب زینب کے سر پہ چادر چنی, امام علی مقام کے گلے پر شمر کا خنجر چلا, مگر سب زندہ و جاوید ہے. ہر سال 2 محرم کو لگتا ہے آج ہی امام وارد کربلا ہوئے, ہر سال 7 محرم کو لگتا ہے خیموں سے علتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, ہر سال 9 محرم کو لگتا ہے کہ ایک رات کی مہلت مانگی, ہر سال 10 محرم کو لگتا ہے کہ میدان کارزار گرم ہو چکا. تو خدا نے ذکر حسین کو بچا لیا. صحیح. آج شب عاشور, اور شب عاشور کی رات بھر کہا گیا تھا کہ عبادت کی گئی تھی, پوری رات بھر عبادت ہوئی تھی, اور اگلے دن 10 محرم کو پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو اچھا ایک آپا میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ کچھ کنفیوژن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان ایام میں روزے رکھنے چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں رکھنے چاہیے, تو کیا صحیح ہے؟
دیکھیں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور ماہ محرم کے جو 9 دن ہیں اس میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن 10 محرم کا روزہ کیونکہ بنو امیہ نے خوشی کے طور پر روزے رکھا تھا قتل امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں، لہٰذا ہم شیعان حیدر کرار صبح سے کچھ نہیں کھاتے پیتے، لیکن عین مغرب کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے ایک گھونٹ پانی پی لیا کرتے ہیں. اسے روزے کا نام نہیں دیتے، اسے فاقہ کا نام دیتے ہیں، فاقہ شکنی کر لیا کرتے ہیں تاکہ بنو امیہ کے کسی عمل سے ہماری مماثلت نہیں ہونے پائے. میں ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کے رفقا، ان کے احباب جو تھے وہ سب بھوکے پیاسے تھے. ٹھیک ہے، امام چاہتے تو پانی نہیں مل رہا تھا، روزہ رکھ لیتے، امام بھی تو رکھ سکتے تھے، لیکن امام نے کیا کیا، اس بھوک و پیاس کو برداشت کیا اور یہ بتایا کہ یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اسی ظلم کو اجاگر کرنے کے لیے ہم روزہ نہیں رکھتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں. جس طرح ہمارا امام بھوکا پیاسا تھا ایسے ہی ہم بھوکے پیاسے رہیں گے. جس طرح بچے بھوکے پیاسے تھے، ہمارا بچہ شیعان حیدر کرار کا، جسے میری بہن نے بتایا، بچہ جوان کیا عورت کیا مرد کیا بوڑھے فجر سے لے کر اور عصر تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، فاقہ شکنی کرتے ہیں، اپنے مولا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، اپنے مولا کے بچوں کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، کربلا کے شہداء کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، ان کی بھوک کو یاد کرتے ہیں. اور پھر یہی والی بات کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی. تو جب بھی ہم پانی پیتے ہیں، جب بھی یہ گھونٹ لیتے ہیں، ہمیں اپنے امام کی پیاس یاد آ جاتی ہے. جب امام کی پیاس یاد آتی ہے تو یہ بھی آتا ہے ہمارا امام حق پہ تھا. یعنی ایک ایک سانس، ایک ایک قدم پر ہم اپنے امام کی حقانیت کو محسوس کرتے ہیں. اسی کا نام حق کا ساتھ دینا اور حق کے ساتھ رہنا ہے. میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے، وقت ختم ہونے والا ہے. یاد رکھیے گا کہ عاشورے کا دن رنج اور محن کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے گلے پر شمر کا خنجر چلا، اہل بیت رسول کو شام غریبہ میں ان کے خیموں میں آگ لگی اور اہل بیت رسول کو اسیر کر کے کوفہ شام کے بازاروں میں لایا گیا. تو عاشورے کے دن کو خیر و برکت کا دن نہیں جاننا چاہیے بلکہ یہ رنج و محن کا دن ہے، آلام و مصائب کا دن ہے، آنسو بہانے کا دن ہے، گریہ کرنے کا دن ہے. جو جس طریقے سے وہ غم و اندوہ کا اظہار کر سکتا ہے وہ ویسے کرے. بے شک. اور یہی وہ دن تھا جب امام حسین باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے پکارا کہ میں وہ ہوں، میں اس رسول کا بیٹا ہوں، اس رسول کا نواسا ہوں جس کا نام تم اذانوں میں سنتے ہو. لیکن اس کے باوجود بھی یزید کی یزیدیت ختم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا مجھے پہچانو، ابھی بھی سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن یزیدیت ختم نہیں ہوئی، نہیں پہچانے. اور جس طرح کا ہم نے کربلا کا واقعہ دیکھا، ویسے کربلا کے واقعے میں اتنے موضوعات چھپے ہیں، اتنے موضوعات ہیں کہ اگر ہم اسے بات کریں تو شاید ہمارے پاس وقت کی کمی رہ جائے اور پورا دن اور کل کی پوری دن نکل جائے تب بھی یہ ہم واقعات ختم نہ کر پائیں. لیکن کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس تو میں جعفر سے آخر میں گزارش کروں گی کہ ایک اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. بس ایک تعمیل حکم کلام ہے بھائی کا میں پڑھتا ہوں. خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں
کہ حل حفیظ و العما جہاں بھی چھپنا چاہو گے کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا پتہ چلے گا کیا حسین ہے پتہ چلے گا کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے بادشاہ حسین ہے بے شک بہت خوب بہت خوب آپا آخر میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ سے شروع کروں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 9 محرم ہے اور 9 محرم ظاہر ہے کہ ہمیں کربلا کی یاد دلاتا ہے جب بھی محرم کا چاند آتا ہے ہم لوگ کربلا کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں ویسے تو کربلا کی یاد زندگی میں کبھی نہیں جاتی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خصوصی ایام آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ منائے جاتے ہیں تو کربلا کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے کربلا کو نقطۂ اتحاد سمجھیں نقطۂ افتراق میں سمجھیں اور اس طرح سے منائیں کربلا اور اس طرح سے یاد حسین منائیں کہ رسول کائنات راضی ہو جائیں رسول کائنات خوش ہو جائیں اور میرا کربلا کے اس موقع پر یہ پیغام بھی ہے 9 محرم کے حوالے سے کہ حسین نے جس مقصد کے لیے کربلا کو منعقد کیا اس مقصد کو ضرور پورا کریں اپنی زندگیوں میں امام حسین کی سیرت کو اپنائیں اور سیرت کو اپنانے کا امام حسینی ہونے کا فقط مطلب یہ نہیں ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو کہ وہ فقط نام حسین لیں لبیک یا حسین کہہ کر کہے کہ میں حسینی ہوں لبیک یا حسین کہہ کر حسینی اپنے آپ کو ظاہر تو کر رہا ہے لیکن اعضاء و جوارح سے بھی اپنے آپ کو حسینی بنانے کی کوشش کرے اور حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرے حسین علیہ السلام تمام کی تمام کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں بے شک آپ سے بھی ایک میسج دینا چاہیں گے غریب و سادہ اورنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل میں صرف آج 9 محرم کے حوالے سے اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں پوری رواداری کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پورے اتفاق کے ساتھ پورے اتحاد کے ساتھ اس واقعی کربلا کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور میں دیگر مکاتب فکر اور دیگر مسالے کے فکر سے بھی درخواست کروں گی کہ پوری محبت اور پوری رواداری کے ساتھ اس واقعی کربلا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس ذکر کربلا کو آگے بڑھائیے اس لیے کہ اس ذکر کربلا کے ذریعے اس واقعہ کربلا میں ہی ہم سب کی نجات ہے بے شک اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا ہمیں تفریق یا ہمیں توڑنے کا نہیں ہمیں جوڑنے کا ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا ہے تو برائے مہربانی آپس میں جڑیے ایک دوسرے سے محبت کیجئے اور اہل بیت سے محبت کیجئے اور آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن اس سے پہلے آپ جانتی ہیں ہمارا آپ کا تعلق بہت پرانا ہے اور مجھے یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام جو ہے وہ سناتی ہیں تو پلیز اگر چند آپ کچھ ایک کلام سنا دیں تو بالکل اسی کے ساتھ ہی پھر اپنے شو کا اختتام مجھے آپ نے پہلے سے ہی بتا دیا تو میں نکال لیتی لیکن آپ ایک پڑھتی تھیں بہت اچھا کلام ہم جانتے ہیں میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یقیناً میں کیا میری حیثیت کیا میری آواز کیا میرے الفاظ کیا میرے انداز کیا لیکن امام علی مقام کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب کو امام کے ذاکرین میں شمار کر دیا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ چند اشعار آپ کی فرمائش پر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور میں ایک سیکنڈ کچھ تلاش کر لوں اس کو آپ کچھ تلاش کر رہی ہیں آپا جی 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 کچھ خاص اشعار آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں یہاں پہ میں
کربلا کے حوالے سے اگر کوئی اشعار سامنے آ جاتے ہیں تو میں اس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آپ کچھ بھی کر دیں بس جلدی سے، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ واقعہ کربلا سے ہم نے آج سیکھا کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، لیکن آپا کوئی سے بھی کچھ بھی دو چند اشعار بس۔ میں اپنی یادداشت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنا کلام نہیں بلکہ میں کسی اور کا بھی کلام پڑھ سکتی ہوں، اس لیے کہ جب ہم واقعہ کربلا کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں واقعہ کربلا میں ایک ایسی تابندگی نظر آتی ہے، ایسی جاویدانی نظر آتی ہے کہ وہ کام بھی زندہ و جاوید ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، ان کا پیغام بھی زندہ و جاوید ہے، اور ان کے لیے جو کچھ بھی آج میں آپ ہم سب اپنے اپنے طریقے سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ سب زندہ و جاوید ہے۔ تو امام علی مقام کے لیے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہیں گے، پھر ملاقات ہوگی، آپ سے اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔ عشق حسین میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔